یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो वो अपने शौहर के साथ हमारे पड़ोस में ही रहने लगी। सर्दियाँ आने वाली थी। एक रोज़ मेरा बिनोई हमारे घर आकर मुझसे कहने लगा, बाजी आप मेरी पेटी से रज़ाई निकाल कर बरवा दें। वो मुझे अपने घर और पेटी की चाबियाँ देकर गया। जब मैंने पेटी से रज़ाई निकाली तो ये देख कर मेरे होश उड़ गए कि पेटी में ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम दो बहनें और दो भाई थे। मैं सबसे बड़ी और भाई दोनों छोटे थे। घर में दो वक्त की रोटी जैसे तैसे पूरी हो रही थी। मेरी शादी हो गई। 4 बरस मैं ससुराल में रही। फिर सास की वफ़ात के बाद शौहर के साथ गुजरांवाला आ गई कि यहाँ उनकी मुलाजमत थी। उन्होंने यहाँ मकान किराए पर ले लिया था। मेरे शौहर अच्छे थे। यूँ ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। एक रोज़ जब मैं खाना बना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी मोहसिन के आने का वक्त तो नहीं हुआ था। सोचा मोहल्ले की कोई औरत होगी। जब दर खोला तो मेरे शौहर सामने खड़े थे, मगर उनके साथ एक और शख्स भी था। मुझे देखकर वो शख्स दरवाजे की ओट में हो गया। मेरे शौहर उसे घर ले आए। फिर मुझे मुखातिब करके कहने लगे, आज दफ्तर से जल्दी आना हो गया, अचानक मेहमान आ गया। मेरा दोस्त है ये। क्या खाना तैयार है? जी तकरीबन तैयार है, बस 5-7 मिनट और लगेंगे। ये कहकर मैं किचन में चली गई और वो दोस्त को लेकर बैठक में जा बैठे। मैंने खाना लगा दिया। खाना खाकर मोहसिन ने मेहमान को बैठक में पड़ी चारपाई पर आराम करने को कहा। फिर वो मेरे पास आ गए और मुझे उस दोस्त के बारे में बताया कि जाहिद मेरे बचपन का दोस्त है। काफ़ी अर्सा उससे मुलाकात ना हो पाई। बेचारा आजकल बुरे हालात का शिकार है। उसे मेरे बारे मालूम हुआ कि मैं यहाँ होता हूँ तो इसीलिए अब मेरे पास आ गया। यहाँ ना तो उसके रहने का ठिकाना है और ना ही कोई रोज़गार है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि उसको कहाँ ठहराऊँ। मैंने शौहर को परेशान देखकर कहा, आप इसे बैठक में ठहरा लीजिए। मोहसिन भी दरअसल एक तरह से मेरी रजामंदी लेना चाह रहे थे। ज़ाहिर के मेहमान के खाने पीने बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम तो मुझे ही करना था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे शौहर जैसे पुरसुकून हो गए। मुझे कहने लगे, मैंने उसे तसल्ली दे दी है कि जब तक तुम्हारे किसी रोज़गार का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास ही रह जाओ और रोज़गार तलाश करते रहो। अल्लाह ने चाहा तो रहने का ठिकाना, नौकरी सब उसी की मेहरबानी से हो जाएगा। अगले रोज़ मेरे शौहर ने घर की बैठक जाहिद के लिए खाली कर दी और मैं सुबह शाम खाना बनाकर उसे भिजवाने लगी। 2 माह तक वो शख्स हमारे घर मेहमान रहा। उसने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरे शौहर भी अपने जानने वालों से कहते रहते थे कि मेरे एक दोस्त को मुलाजमत की अशद ज़रूरत है, अगर कोई सिलसिला बने तो मुझे बताना। आखिर उनकी कोशिशें रंग ले आईं और जाहिद को एक महकमे में मुनासिब नौकरी मिल गई। अब माली मोहताजी दूर होगी तो वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। उसने मेरे शौहर से कहा कि वो उसके लिए इसी मोहल्ले में कोई रिहाइश का बंदोबस्त कर दे ताकि यूँ उसे भी हमारा सहारा रहे। मोहसिन ने हमारी मकान मालकन से इस बारे तस्करा किया। उन्हीं दिनों हमारे बराबर वाला मकान खाली पड़ा था। उस औरत ने वो घर जाहिद को मुनासिब किराए पर दिलवा दिया। यूँ अब वो हमारा पड़ोसी बन गया। उसके पड़ोस में खुद उस घर की मकान मालकिन की रिहाइश थी। बाकी सब तो हो गया, लेकिन अब एक मसला उसे ये दरपेश था कि उसे खाना बना कर देने वाला कोई ना था। उसके लिए खाना अब भी हमारे घर से जाता था। मैं भी चाहती थी कि वो अपना कोई इंतज़ाम कर ले, क्योंकि अब वो भी तकल्लुफ़ महसूस करने लगा था। मोहसिन से भी कहता था कि भाभी ने वो तकलीफ़ उठाई है, मैं अब मज़ीद उनको ज़हमत नहीं देना चाहता। मुझे भी था कि अच्छा ही है अब वो खुद खाने का कोई बंदोबस्त कर ले। जाहिर सी बात, अपने घर में तो इंसान जैसे भी बना कर खा ले, लेकिन बाहर वाले के लिए वक्त पर एहतमाम की फ़िक्र तो करनी पड़ती है। आखिर मेरे शौहर ने भी उसे मशवरा दिया कि सबसे बेहतर यही है कि अब शादी कर लो। कब तक कोई तुम्हें खाना खिलाएगा और आखिर कब तक तुम होटल का मुज़रे सेहत खाना खा पाओगे। इस पर वो हंस दिया और कहने लगा, यार मोहसिन, क्या करना है शादी करके? मेरा कौन है जो मेरी शादी कराएगा? मोहसिन कहने लगे, भाई ये तो वही बात हुई कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मुझे छोटी जो मेरी बहन थी वो कुछ अरसा से बीमार रहने लगी थी। उसकी शादी की उम्र भी निकले जा रही थी कि कोई ढंग का रिश्ता मिल ना पा रहा था। उन्हीं दिनों मेरी बहन इलाज की खातिर गांव से हमारे घर आई हुई थी। मौसी ने मुझसे जिक्र किया कि अगर तुम कहो तो मैं नादिया के लिए जाहिद से बात करूं, लेकिन पहले अपनी माँ से सलाह ले लो। अगर वो मान जाएं
تو نادیہ کی شادی زاہد سے ہو سکتی ہے۔ میں اسے بات کر لوں گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن محسن، وہ بالکل اکیلا ہے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو اور بات ہوتی۔ اب ہمیں تو نہیں خبر کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ محسن کہنے لگے، ارے بھائی، نہایت شریف آدمی ہے وہ، ہم بچپن سے ساتھ رہے اور کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو ماں میں تم نے بھی اسے جانچ پرکھ ہی لیا ہوگا، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں۔ شادی کے بعد نادیہ بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، دیکھتے وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ آپ پھر ہی زاہد سے بات کرنا۔ یوں میں نے امی سے بات کی کہ جو ان دنوں نادیہ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھیں۔ وہ دکھی ہو کر کہنے لگیں، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی وقت پر بیاہی نہ جائے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ 4-5 ماہ سے تمہاری بہن بیمار رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں۔ اب پہلے یہ ٹھیک تو ہو جائے، پھر ہی کہیں شادی کر پائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ماں فکر نہیں کرو، یہاں علاج ہوگا تو ٹھیک بھی ہو ہی جائے گی۔ آپ نے آخر اسے بیاہنا تو ہے ہی، اس لیے محسن، زاہد سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم دونوں خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہی ہے۔ میں نے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اگر آپ رضامند ہیں تو میں محسن سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے محسن سے اور انہوں نے زاہد سے میری بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں زاہد چپ رہا۔ محسن کہنے لگے، اس چپ کا کیا مطلب ہے یار؟ میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر زاہد نے بھی کہا کہ جو تم بہتر سمجھو، مجھے منظور ہے۔ اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی۔ ہم بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، مگر بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ زاہد نے محسن سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی میری نوکری لگی ہے۔ محسن کہنے لگے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، بس تم رضامند ہو تو پھر میں ساس سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ شادی کر لیتے، باقی نادیہ کا علاج بھی ہوتا ہی رہے گا، ہو سکتا ہے شادی کر کے وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے۔ یوں زاہد کی شادی میری بہن سے ہوگی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ زاہد کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکی کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے ہی کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نادیہ شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے یا بار بار انکار ہونے جیسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد نادیہ کی رنگت کھلنے لگی، وہ اب تندرست اور خوش دکھائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر، ایک طرف ان کے دوست کا گھر بھی بس جائے گا اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ شادی کے بعد زاہد اور نادیہ بہت خوش رہنے لگے تھے، اس کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب دن میں وہ میرے پاس آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا یہ بیل منڈے چڑھی۔ میرے شوہر سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ سالی کو ایک بھائی بن کر بیاہا۔ سال بعد میری بہن نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول سی بچی تھی۔ ہمارے گھر بھی کوئی بچہ نہ تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک میری گود ہری نہ ہو پائی تھی۔ میں حوریہ کو روز اپنے گھر لے جاتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ ہر خالہ کی طرح مجھے بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی۔ اپنی ماں سے زیادہ وہ ہمہ وقت میرے پاس رہتی، مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی یہیں سو جاتی، پھر ماں اسے سوئی میں اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، میری اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، علاج وغیرہ سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، پر آخر اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاگر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا۔ میں ہی اب بہن اور بھتیجی کو بھی دیکھتی اور ساتھ بہنوئی کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور بالآخر 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن زاہد کا تو گھر ہی اجڑ گیا تھا اور ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ زاہد مرد تھا، لہٰذا روزی تو کمانا تھی، تبھی اس نے حوریہ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات
بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بھی بہت رویا کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی افسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست کی قسمت کے گھر بس کر بھی اجڑ گیا تھا۔ اس عرصہ میں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 روز قبل زاہد سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی چاہے شادی کر لینا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر سال بعد میں نے اور موسی نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بس اب میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب میں ایسی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب مجھے محلے کی 2 عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ سروری کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی ان دونوں کے بارے میں چہمگوئیاں سنی۔ بالآخر ایک روز موسی نے زاہد سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ آگے سے برہم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو بس یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر پردیس میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسے جب کوئی باہر کے کام وغیرہ کروانے ہوں تو مجھے کھلوا دیتی ہے اور میں کر دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر یہ سن کر خاموش ہو رہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی زاہد کے گھر آتی جاتی ہے۔ اسے یوں آتے جاتے محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ سردیاں آ گئیں، میں نے پیٹی سے رضائیاں نکال کر نہیں بھروائیں۔ ایک روز جب زاہد ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رضائیوں کی بات چلی کہ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروائی ہیں۔ یہ سن کر زاہد مجھ سے کہنے لگا، باجی میں تو خود رضائی بھروانے سے رہا، آپ میری رضائی بھی دلوا کر بھروا دیں۔ مجھے بھی رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے، اب رضائی کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھروا دوں گی۔ زاہد کو اس وقت محسن کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا، اس لیے میں نے کہا تو مجھے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں اور میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے نیچے والی رضائی نکالنے کے لیے اوپر والی باہر نکالی، اس کے ساتھ ہی اندر سے کچھ تصویریں اور ہاتھ سے لکھے خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو زاہد کے نام تھے، اس کے ساتھ ہی دونوں کی ایک ساتھ لی گئی تصویریں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں باہر بھی کہیں ملتے تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا خاوند اسے سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا، اس کے غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں میرے دل میں جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرتی تھی اور زاہد کو نہایت نیک چلن اور با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کے بارے الٹی سیدھی باتیں بھی کی گئی تھیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، پھر میں وہ سارے خطوط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب زاہد کو خیال آیا کہ کہیں رضائی کے ساتھ مجھے اس کے کارنامے بھی معلوم نہ ہو کے ہوں، تو اس نے پیٹی کو کھول کر دیکھا۔ وہاں کوئی خط یا تصویر نہ پا کر اسے یقین ہو گیا کہ میں وہ اٹھا لائی ہوں۔ وہ ہمارے گھر مجھ سے پوچھنے آیا، پھر میرے بتانے پر الٹا بہت ناراض ہوا۔ ہم میاں بیوی سے جھگڑ پڑا اور ساتھ ہی اپنا زیور جو اس نے ہمارے پاس رکھا تھا طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اس نے رقم ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی اور حیرت یہ کہ بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بےحد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھے امی کہہ کر بلاتی تھی، اب وہ امی امی کی دعائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ محسن سے بھی میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زاہد سے لڑنے کے بجائے ہم گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے زاہد کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، ہم خود اس میں اس کی مدد کر دیں گے، مگر وہ یوں محلے میں کسی کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بری بات تھی،
اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اسے ہم سے عداوت پر لے آئی۔ جس روز ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، محلے کے کئی لوگ ہمارے گھر آئے۔ سب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ مکان کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، آپ اچھے لوگ تھے، نہ جانے اب کیسے لوگ کرائے دار آئیں۔ محسن انہیں کیا وجہ بتاتے، بس یہی کہا کہ مجبوری ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر گاڑی کے ساتھ چلے گئے۔ باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں سروری بیگم ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خواہ مخواہ میرے گلے پڑتی جا رہی تھی۔ محسن جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا تھا۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں ہمارے جھگڑے پر بھی محلے کی عورتیں جمع ہوگی۔ سب نے کہا 10 سال تم لوگ یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے؟ اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی زاہد کو لکھے ہیں، مگر جو یہ میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو زاہد کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کے بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ آخر یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط اور تصویریں آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میری یہ کہنے سے تو جیسے طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب محسن گھر پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ محسن مجھ سے کہنے لگے، اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جب اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ وہ عورت تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ نہ بھی ہو کر بھی وہ بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بس اسی غم کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کہلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر بھی قطعی خوش نہ تھی۔ ایک تو میرے خود کے شادی کے 13-14 سال بعد بھی اولاد نہ تھی، پھر جسے بیٹی بن کر پالا وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ بھی دکھ تھا کہ وہ سروری جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بے حد اداس اور بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ وہ میری مرحومہ بہن کی نشانی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں اس قدر گلتی رہی کہ بیمار پڑ گئی۔ آخر ایک روز ضبط نہ کر سکی، تبھی اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، میں نے دیکھا کہ حوریہ دروازے کے پاس باہر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور امی کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا، میں آنن فانن اسی رکشے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر لے آ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب محسن گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس درج کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی، مگر ادھر زاہد تھانے بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جب میں زاہد کی بیٹی کو رکشہ میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، بس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تبھی میرے شوہر بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ یار ایسا نہ کرو، جانتے تو ہو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات تھانے تک لے کر جاؤ۔ مگر زاہد بضد کہ تھانے چلو، اب بس بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے موسی نے اسے اس امر سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بالآخر زاہد مان گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کرا دوں۔ 2 دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد جب ابھی محسن دفتر سے آئے ہی تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زاہد بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تن پر لباس بھی موزوں نہیں تھا، نہ ہی پاؤں میں چپل تھی۔ محسن اس حالت میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اسے اندر لے آئے اور پھر اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ زاہد کہنے لگا، نہیں یار، خیریت نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ محسن نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دیے
اور تسلی بھی دی کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا تھا اسے قطعی نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تب زاہد نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آن پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر تو باہر ملک میں ہوتا ہے۔ اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ دراصل وہاں اسے ادھر ادھر سے معلوم تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کے کسی اور شخص سے مراسم ہیں، مگر وہ کچھ قانونی مسائل کے باعث وہاں سے آنے سے قاصر تھا۔ مگر آج وہ بغیر اطلاع کیے ہی آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل زاہد کے گھر گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ ان کی ماں اکثر دوپہر میں میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، کہیں باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو اب اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہی پڑا ہے، وہاں سب سامان، نادیہ کا زیور اور میری نقدی جمع پونجی بھی موجود ہے۔ تمہیں کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو اب کسی صورت وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اس کا شوہر نہ جانے کیا کرے۔ میرے شوہر نے اسی وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، جان بوجھ کر زاہد کے مکان کی کنڈی بجائی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں وہاں 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اسے 2 ہاتھ کریں۔ محسن نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ زاہد کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں سے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ دراصل کام یہ تھا کہ زاہد نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اسی سلسلے میں زاہد سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں موجود سروری کے شوہر کے رشتہ داروں نے محسن کو بھی خوب گالیاں دی کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اب خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا کہ وہ بے غیرت انسان ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ محلے کے دوسرے 2-4 آدمی کہہ رہے تھے کہ سروری کا شوہر تو شاید آج بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم نے درمیان میں پڑھ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ کافی زخمی تھی جب اسے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور اب اس کا شوہر تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، اس لیے بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے زاہد کا نام نہیں آنے دیا کہ بدنامی تو امجد یعنی سروری کے شوہر کی ہی ہوتی، ورنہ امجد بیچارہ جو اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیے۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چونکہ محسن نے ہی زاہد کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ اس محلے میں رہ چکے تھے۔ محسن کی ساکھ بھی اچھی تھی کہ لوگوں نے ان سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں، اور زاہد اب ادھر کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں محسن نے زاہد کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے، اور زاہد نے تو خود کو کچھ عرصہ روپوش ہی رکھا۔ سروری کو اس کے شوہر نے طلاق تھما دی اور وہ 2 بچوں کے ساتھ اجڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران حوریہ میرے پاس بہت خوش تھی، مگر سال بعد مجھے ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ ہوا یوں کہ ایک روز اچانک زاہد ہمیں بتائے بغیر حوریہ کو اسکول سے لے جا کر نہ جانے کہاں لے گیا۔ میرے شوہر نے اس کی ملازمت کی جگہ پر بھی پتہ کروایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری خاطر محسن نے ہر اس جگہ پتہ کروایا کہ جہاں انہیں زاہد کے ہونے کا امکان تھا،
مگر وہ نہ جانے اسے لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میرے دل کو اس کے بنا ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا۔ میں اب رو رو کر افسوس کرتی تھی کہ کاش میں اسے یوں ماں کی طرح نہ پالتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، یا اللہ پاک میری گود ہی ہری کر دیتے کہ میں یوں ممتا کو نہ ترستی۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہونے کو آئے ہیں اور میرے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔